बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोया जाफरी है। ब्लॉग में एक बार फिर खुश आमदेद। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान को थोक के हिसाब से कैद बांटी गई। इसके अलावा चुरवर राइट साहब ने माफ़ी तो मांग ली है अपने हमारे DGSPR से वो सारी कहानी वो कॉलम्स लिखने की, मगर वो मांगी जिस तरीके से है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के व्लॉग के अंदर जो अहम तरीन चीज जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको जिस बारे में बताना है वो अगर आप अपने सोशल मीडिया फीड पर देखें या अगर आप पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के अंदर मामलात को फॉलो करते हैं, तो आपको इस बात को देखकर अजीब सी एक हैरत होगी कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर बहुत सारे सूबे नए बनाने के हवाले से बहस छिड़ गई। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। ये बुनियादी तौर के ऊपर इंस्ट्रक्शन आई है कोई, या ये तजवीज, ये बैठे बिठाए अचानक सबको ये नए सूबों का ख्याल कहां से आ गया, तो इसके बारे में आपको बताना इंतहाई जरूरी है। और उसकी वजह से ही आपको समझ में आएगी कि मैं इस सारी कहानी के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि वो आपको बताऊंगा कि उसकी कंफ्यूजन की वजूहात क्या है बेस्ड ऑन जो मैंने पिछले 17-18 साल जो है सहाफत की है, ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के मामलात को देखा है। तो इसकी बुनियाद यहाँ से है, ये इसका ओरिजिन यहाँ से है कि एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट। उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसकी एक रिसर्च आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 20 सूबे होने चाहिए हैं। इससे पहले कि हम बताएं कि वो क्यों कह रहे हैं ये और उनका इस हवाले से आर्गुमेंट क्या है, दलील क्या है, ये समझना इंतहाई जरूरी है और जानना इंतहाई जरूरी है कि वो थिंक टैंक है किन लोगों का और उनकी बात को इतने ध्यान से क्यों सुना जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग इनके साथ हैं उसमें से 3 जो टॉप के लोग हैं उनमें एक गौहर एजाज साहब हैं। गौहर एजाज साहब जो है माशाल्लाह बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके वालिद जो थे सेनेटर मोहम्मद एजाज शेख एजाज साहब जो हैं वो जुनेजो की दौरे हुकूमत में सेनेटर थे और वो जनाबे वाला माशाल्लाह से जनरल ज़ियाउल हक एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की प्रोडक्ट समझे जाते हैं। तो इनका भी ताल्लुक जो है वो मिलिट्री बैकग्राउंड से या प्रो एस्टैब्लिशमेंट कैंप से है। उसके अलावा दूसरे जो बड़ा नाम है इसके अंदर वो आरिफ हबीब साहब का है। आरिफ हबीब इंडस्ट्रीज किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सबसे पावरफुल तरीन कॉन्ग्लोमरेट्स में से इफ नॉट दी मोस्ट पावरफुल कॉन्ग्लोमरेट एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न्ड इन पाकिस्तान। और आरिफ हबीब साहब की बाकी चीजों को तो छोड़ दें, ये उनका एक आर्टिकल, उनका एक इंटरव्यू, उनका एक नजरिया आपकी आंखों के सामने मैंने रख दिया है, जिससे आपको पता लग जाना चाहिए कि उनकी लीनिंग क्या है। कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड हुकूमत जो है वही कामयाब हो सकती है, क्योंकि उससे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी संगी पे नऊ रखा जा सकता है। तो आरिफ हबीब साहब भी माशाल्लाह से एक इंतहाई पावरफुल आदमी, गौहर साहब भी एक इंतहाई पावरफुल आदमी, दोनों प्रो एस्टैब्लिशमेंट। और तीसरे जो माशाल्लाह से शख्स इसके अंदर पावरफुल हैं वो हमारे और आपके पुराने जानने वाले मियां आमिर हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले मेयर जो हैं। उसके बाद उनकी भी वजह शोहरत, उनकी भी पॉलिटिक्स जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के आस्थाने से ही फैज हासिल करने के बाद समझ में आती है। सो इस थिंक टैंक को ये तस्वुर किया जाता है या समझा जाता है कि ये हाईली इंक्लाइन टूवर्ड्स या ये इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है या ये इस्टेब्लिशमेंट की सोच की अक्कासी करता है। तो इस वजह से तमाम लोगों ने इस खबर को, इस रिपोर्ट को जो है वो उठाया और ये समझ रहे हैं कि भी ये बुनियादी तौर के ऊपर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी सोच है कि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम के तमाम सूबे जो हैं ये 4 सूबों की बजाय कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 20 सूबे होने चाहिए। मगर जहां तक उनका आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट अपने उस रिसर्च पेपर में ये देते हैं कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर सूबों के अंदर बहुत, एक एक सूबे के अंदर बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से सही से रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो पाते हैं। पंजाब के अंदर जो है 5,300 समथिंग अरब रुपए दिए जाते हैं, जबकि बलोचिस्तान के अंदर 1,000 समथिंग अरब रुपए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर पॉवर्टी जो है वो 30% है, जबकि बलोचिस्तान के अंदर पॉवर्टी जो है वो 70% है। और इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने प्रोविंसेस को डिवाइड नहीं किया। अब ये एक, जिसे कहते हैं, आई एम पैराफ्रेजिंग, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि वो क्या करना चाह रहे हैं उस हवाले से कि उनका आर्गुमेंट क्या है। अब इस सारी कहानी में जहां पर ये आपको एक बोरिंग डिस्कशन लगती है या आम आदमी के लिए, मगर उसमें बहुत सारे मसले मसाइल है जहां पर इसकी अगर आप गहराई में जाएं तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से
اگر اس طرح کی کوئی بات آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی ہم لوگ اس وقت ایٹ دا سینٹر اسٹیج آف اٹ. میں اس کے بہت سارے تھنک ٹینکس، اس کے بہت سارے ایکٹیوسٹ گروپس کے اندر، اس کے کرٹکس کے اندر، اس کے پروز کے ساتھ میں نے بہت زیادہ اس کے اندر گھس گھسا کے اور اس کو سمجھ کے اور اس ساری موومنٹ کو کور بھی کیا اور اس کے اوپر لکھا بھی. تو اس وقت بہت زیادہ ہمیں ایک ریزسٹنس نظر آئی 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد، جس میں صوبوں کو ان کے حقوق ملے. اور وہ جو پش بیک آیا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی آیا. اور اس پش بیک کی وجہ یہ تھی کہ ہم تک جو بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ بہتر سمجھتی ہے کہ وہ ایک پاورفل سینٹر کے ساتھ ڈیل کرے جس کے پاس اختیارات اور پیسہ، سب کچھ کا اختیار جو ہے وہ انہی کے پاس ہو. اگر انہوں نے اپنے پیسے بڑھوانے ہیں وہاں سے بڑھوا لیں، اگر ان کو کچھ اور چیز چاہیے تو وہاں پر نیگوشیٹ کر لیں. اینڈ دس از ناٹ اے نیگیٹو کرٹیسزم، میں ڈسکرائب کر رہا ہوں جو باتیں ہم تک پہنچی تھی. اور اسی وجہ سے 18ویں ترمیم کے اوپر بہت ساری مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا. پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جتنی بھی کیمپین ہوتی ہے، جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اور صوبوں کے حقوق جو ہیں بری طرح سے آنکھ میں چبھتے ہیں سرٹن پاورفل کوارٹرز کے. اس حوالے سے زرداری صاحب بھی، بلاول صاحب بھی سب اس بارے میں بات چیت کر چکے ہیں. مگر اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو پھر بہت سارے صوبے بنا دینے سے، بہت زیادہ سارے سٹیک ہولڈرز کریٹ کر دینے سے، تو وہ سوچ جو ہے وہ مکمل طور پر اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا معاملہ. جہاں پر ابھی آپ ایک سینٹر کی بجائے ایک سینٹر اور 4 صوبوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جب آپ کو فنڈز یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی ایک پرٹیکولر چیز چاہیے ہوتی ہے، یا کوئی پالیسی اپروو کروانی ہے، یا کچھ اور کرنا ہے، تو جب 12 ہو جائیں گے تو ان 12 کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہائیبرڈ ماڈل جس طرح سے پاکستان میں انتہائی کامیابی کے ساتھ جو ہے رواں دواں ہے، اس کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ان کو. تو پھر اگر یہ سب کا سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر یہ کس طرح سے ایک پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ الائنڈ تھنک ٹینک کی جانب سے یہ پروپوزل جو ہے وہ آیا ہے. دوسری جانب اگر آپ حقیقی معنوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ واقعی نیڈ آف دی آور تو ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جو پچھلے دنوں میں مذاق میں کہہ رہا تھا کہ کسی اور شہر کے اندر پنجاب میں ڈاکٹر کسی اسپتال میں لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور لے جاؤ، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا صوبہ بنا دیا ہے اور اس کے اندر جو ریسورسز اور ڈیولپمنٹ بھی جو ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت ساری تنقید ہوا کرتی ہے کہ بھی انہوں نے سارے کا سارا پیسہ لاہور کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، لاہور کے اندر اسپتال بنانے کے لیے، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بھی لاہور میں، فلانا بھی لاہور میں، جنرل اسپتال جو کہ نیورو کا ہے وہ بھی لاہور میں، باقی تمام کے تمام صوبے جو ہیں وہ بیچارے سوتیلے جو ہیں اس رویے کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے اربنائزیشن ہوتی ہے. دوسرے چھوٹے شہروں سے تمام کے تمام لوگ اگر لاہور میں بسنا شروع ہو جاتے ہیں. جب لاہور میں بسنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے لاہور کے ریسورسز، لاہور کے وسائل جو ہیں وہ کم سے کم ترین ہو جاتے ہیں. پینے کا پانی ملتا نہیں ہے کیونکہ وہ شہر جو تھا وہ ڈیزائن تو نہیں ہوا تھا اتنے سارے لوگوں کے لیے. نہ پینے کا پانی ملتا ہے، نہ نکاسی آب کا کوئی جو سسٹم ہے وہ چلتا ہے، سیوریج لائنیں بھری رہتی کیونکہ اتنے بڑے لوگ. تو ظاہری بات اس وجہ سے تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ ہمیں جس طرح کے سینٹرز چاہیے، ہمیں اور صوبے چاہیے. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس، لیکن ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اٹ میکس اے لاٹ آف سینس تو پھر آج تک ہوا کیوں نہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر سرائیکی صوبے کی بات ہوئی، قرارداد لائی گئی، بڑے جسے کہتے ہیں چیسٹ بیٹنگ کر کے بڑے فخر کے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ سے پروفیسر صاحب کھڑے ہو کر اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ چکے ہیں نون کی طرف سے کہ جی آپ باتیں کرتے ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف والے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے ایک قرارداد پنجاب اسمبلی میں منظور کی. اب لیکن وہ قرارداد کی حد تک کی بات رہ گئی. اس کے بعد خان صاحب آ گئے. خان صاحب نے آگے کہا کہ جی بنین میں دیا گا، میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو صوبہ. انہوں نے ایک دفتر بنا دیا، سیکریٹریٹ بنا دیا ساؤتھ پنجاب کا، اور کہا کہ جی یہی ہے بنیادی طور کے اوپر جو آگے بڑا ہوا ہے، دل ہے جڑا پھول کے پنڈا بن جائے گا. تو یہ دل جو ہے یہ پھیلے گا اور پھر ایک صوبہ کریٹ ہوگا، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا. تو اگر یہ اتنی اہم چیز ہے اور سب اس پہ اگری کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا کیوں نہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھتی ہے کہ پنجاب کے مزید ٹکڑے ہونے ان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ پنجاب کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا کافی زور ہے، ماضی کے اندر بھی رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ڈیلیوٹ ہو گیا ہے کیونکہ پنجاب کے اندر حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بنتی ہے
GT روڈ بیلٹ کی وجہ سے جہاں پاپولیشن سینٹر بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ان کے MNAs ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے فنڈز جو ہیں ان کو ڈرائی آؤٹ کرتے ہیں. وہ obstructionism کی پالیٹکس ایک علیحدہ سے کہانی ہے, مگر اس کی وجہ سے وہ ابھی تو ہو گیا, مگر جس طرح سے ڈویژن ہوگی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی پاور بھی ڈیلیوٹ ہوگی. پاکستان مسلم لیگ نون کی پاور ڈیلیوٹ ہوگی تو پھر کس کی پاور بنے گی؟ اس میں سے TLP کی پاور بن سکتی ہے, اس میں کوئی جو آپ کے ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں, علاقائی, وہ وہاں پر زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں. اس صوبے کے اندر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس طرح سے مقبولیت حاصل کر ہی نہ سکے. اسی طرح اگر سندھ کے ٹکڑے ہوتے ہیں یا بلوچستان کے ٹکڑے ہوتے ہیں, ایز ان کے ان کو مزید صوبوں میں بانٹا جاتا ہے, تو وہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے مسلینیس ہو جائیں گے اور متفرق ہو جائیں گے. اور جب یہ سارا کچھ کریٹ ہوگا تو یہ آپ کے اور میری زندگی کے لیے تو بہت اچھا ہے. ہم لوگوں کے لیے جو حکومتی ہمارے یوٹیلیٹیز ہیں ان کی ترسیب کے لیے تو بہتر ہے ایڈمنسٹریٹولی, لیکن وہ لوگ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے یہ کسی صورت بہتر نہیں ہے. یہ بات وہ حکمران بھی جانتے ہیں, وہ سیاسی پارٹیاں بھی جانتی ہیں جو ان حکمرانوں کے ساتھ مل کر حکمرانی کیا کرتی ہیں, کیونکہ ان کی پولیٹیکل پاور ڈیلیوٹ ہوتی ہے, ان کی اپنا بارگیننگ پاور ڈیلیوٹ ہوتی ہے. پورے پنجاب کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک بہت بڑی پاور, بارگیننگ پاور, یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہت بڑی بارگیننگ پاور KPK کے حوالے سے آ جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اب دوسری جانب سے دیکھیں تو جو پاورفل کوریڈورز ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ پنجاب پورے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو وہ دو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, یا دو لوگوں کو منائیں گے, یا دو لوگوں کو ڈرائیں گے, یا دھمکائیں گے, یا پچکاریں گے. اگر پنجاب کے بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے؟ کوئی مانے گا, کوئی نہیں مانے گا. یہ اقوام متحدہ کے بارے میں لوگ مذاق میں یہی کہا کرتے تھے کہ اس کی ممبرشپ جتنی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے اتنے ہی اس کی افیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی ان کا کسی ایک بات کے اوپر ایگری کرنا مشکل ہے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی یہ مسائل ہوں. تو میرے لیے ان وجوہات کی بنیاد پہ, کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی جو ہے یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے تو پولیٹیکل کراچی کے اندر, کراچی کو اس کو پورا الگ صوبہ بنانے کے اوپر تلواریں ہم گردنیں کٹوا دیں گے, سندھ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہے. تو یہ تاریخ کی اگر آپ کہتے ہیں نا ڈسٹی آرکائیوز آف ہسٹری کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہ تو سیاستدان اور نہ غیر سیاسی قوتیں کبھی بھی اس کو ہضم نہیں کر سکتی. اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ان کے فائدے میں کس طرح سے جاتی ہے یہ کہانی مجھے سمجھ نہیں. ایک آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے, میری جن لوگوں سے اس حوالے سے کافی انٹرسٹنگ اسکالر سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اس طرح سے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ نواز شریف, یہ زرداریز یا KPK کے اندر PTI, ان لوگوں کی پاور ڈیلیوٹ ہو جائے گی اور ان کی جو بارگیننگ ابیلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے, مگر یہ بہت شارٹ ٹرم فائدہ ہوگا. اس کا اصل مسئلہ جو ہے وہ بعد میں کریٹ ہوگا جب ان سمالر پروونسز کے اندر دوسرے پاور پاکٹس کریٹ ہو جائیں گے, اور وہ پاور پاکٹس جو ہیں وہ کسی ایک پاور کے لیے مینج کرنا, ان سب کو سیم پیج پر لے کے آنا انتہائی مشکل کام ہے. تو پھر کون ہے وہ جس کی ایما پر, یا کون ہے وہ جس کی بیکنگ کے اوپر یہ آئیڈیا, جو کہ اپیرنٹلی آپ کے اور میرے فائدے میں تو یقینی طور پر ہے مگر ان تمام لوگوں کے فائدے میں نہیں ہے, کون ہے جو اس آئیڈیالوجی کو پش کر رہا ہے؟ کامران خان, حامد میر, کسی بڑے اینکر کا نام لے لیں, ہر جگہ پر یہی بات بلا وجہ, مالک صاحب, everybody is talking about it. So where is this coming from? That is the big question. And why is this coming from? That is the question جس کے اوپر میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس میں سے hoping against hope and not completely understanding, مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے, مگر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ شاید پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے وقت میں اپنی طاقت کے بارے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ واقعتاً پاکستان کے معاملات کو حل کرنے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے اور پاکستان کو ایک بہتر ڈگر پر ڈالنے کے بارے میں واقعی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے ہنسی اس لیے نکلتی ہے کیونکہ یہ وہ ایسٹر ایگ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہوا کرتا ہے. اس لیے مجھے یہ بات کہتے ہوئے دل میں ایک بہت وارم اور بہت فزی فیلنگ تو ہو رہی ہے,
مگر یقین ختم نہیں آ رہا. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے, اور دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, کہ وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے, آج کے لیے نہیں, نیکسٹ ولاگ میں اس پہ بات کریں گے. بٹ کیپ این آئی آؤٹ اور یہ ساری کی ساری کہانی سٹیم کہاں سے کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مگر جاتے ہوئے او آئی سی کانفرنس کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دیتے جائیں جس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا ضروری ہے, کیونکہ اس پہ آنکھ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اسرائیل کے حوالے سے بیان دیا ہے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو زائنسٹ آئیڈیالوجی کا گریٹر اسرائیل ہے اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے, اگر جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو جاتا, جس کی سلیس اردو یہ ہے کہ اگر اسرائیل اپنی گریٹر اسرائیل کی سوچ کو چھوڑ دے اور جو ہے وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن پر آ جائے, تو پھر شاید اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے. مگر وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی باؤنڈریز کون سی ہیں جو اقوام متحدہ نے کی تھی, جو بیلفورڈ اگریمنٹ میں تھی, یہ ساری کہانی جو ہے اس کو بہت باریکی سے سمجھیں گے اور بات کریں گے ان دا نیکسٹ ولاگ. خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.